बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करेंगे पछताते हुए लीडरान की, जो बड़े दावे करके गए थे, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके गए थे, बड़ा कुछ बोल कर गए थे कि हमने पीटीआई में नहीं रहना, हमने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है, अब हमारी राहें जुदा हैं। कई ने तो कहा कि अब निजी मसरूफियात की वजह से अब सियासत से आउट होंगे, लेकिन हकीकत उसके बरक्स निकली थी। वो जो प्लेटफॉर्म बना था पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में, जहां पर आईपीपी की तश्कील हुई थी और उसमें कई लोगों ने चेहरे छुपाए थे और कुछ भागते हुए नजर आएंगे। अब जिसने चेहरा छुपाया था और जो भागकर मीडिया से निकला था, उनकी स्टेटमेंट वापस आ गई है कि बहुत हो गया, अब हमसे नहीं रहा जाता। इमरान खान ही लीडर था और इमरान खान के लिए वजारत उज़्मा का ओहदा बहुत छोटा है, वो इससे बहुत आगे के लीडर है। हमसे गलती हो गई थी, हमें माफ कर दें, हमें वापस पीटीआई में ले लें। हमारा फैसला जो है वो इमरान खान के हाथों में है, वो जब चाहेंगे ये फैसला सुनाएंगे तो हम फिर वापस पीटीआई में आएंगे। इन पछताते हुए लीडरान की कहानी मुसलसल मैं आपको बता रहा हूं। कौन कौन है जो फोन कॉल्स करके मिन्नतों तरलों पर आ चुका है और कौन है जो पांव पकड़ कर बैठा हुआ है कि माय लॉर्ड मेरे लीडर मुझे माफ कर दो, मैंने उस वक्त सही फैसला नहीं किया था, अब मेरी अकल ठिकाने आ गई है, मैंने लोगों का रुख देख लिया, लोगों का मूड देख लिया, लोगों का प्यार देख लिया कि अब होगा तो सिर्फ इमरान खान होगा, इमरान खान के अलावा कोई उन्हें पसंद नहीं होगा। इन लीडरान की क्या कहानी है, इसके अलावा वीडियो के शुरू में अभी अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आई है और उस ब्रेकिंग न्यूज में क्या कि जनाब गैस तो महंगी हुई थी, बिजली भी महंगी हुई थी, अद्वियात भी महंगी हुई थी, इलाज भी महंगा हुआ था, सफर भी महंगा हुआ था, सब्जियां, दालें, चीनी, आटा, सब कुछ महंगा हुआ था। और अब जहां से महंगाई की बुनियाद निकलती है, जहां बुनियाद डाली जाती है कि ये चीज महंगी होगी तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो क्या है? हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। ठीक आज से 1 साल पहले, ठीक आज से 2 साल पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी? इमरान खान की जब हुकूमत रुखसत हुई थी तो पेट्रोल था 145 रुपए पे। आज 6 रन शार्ट रह गए, ट्रिपल सेंचुरी बनने वाली थी, 294 पे पेट्रोल पहुंच गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 4 रुपए 53 पैसे का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गई है, यानी कि ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ 6 रन शॉर्ट है। वो 30 अप्रैल को हम देखेंगे कि हो सकता है ट्रिपल सेंचुरी से ऊपर काम चला जाए, या हम बहुत मुस्बत सोचें और मुस्बत रिपोर्टिंग करें तो हो सकता है कोई 10 रुपए कम हो जाए। लेकिन आने वाला वक्त ये बताएगा कि होना क्या है। महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर है, जो सर लहरा रहा है हमारे सामने, जुबान निकाल के मुंह चढ़ा रहा है कि भाई इस कौम के लीडरान जो हुकूमत में बैठे उनके पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि मुझे काबू करें और बोतल में वापस बंद करें। वो जमाने चले गए जब कीमतें रिवर्स हुआ करती थी। ये पेट्रोल की कीमत आपको पता है जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ सारी चीजें महंगी हो जाती है। सब्जी वाला भी आपको ये बताता है कि देखिए पेट्रोल महंगा हो गया, सब्जी लाने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, पेट्रोल महंगा हुआ है तो मैं भी महंगी करूंगा, हर चीज महंगी हो जाती है। तो उसकी बुनियाद एक और पड़ गई है। इसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत में मैंने परसों भी की थी एक वीडियो जिसमें मैंने जिक्र किया था कि बंदर बांट में मुकाबला सख्त जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सींग फंसाए हुए हैं कि कितनी वजारतें हमें चाहिए और कितनी वजारतें हम देंगे और कौन सी वजारतें हम देंगे। 2 अप्रैल को हलफ उठाया था जनाब, माजरत 2 मार्च को हलफ उठाया था सरफराज बुगटी ने, वजीर आला बलूचिस्तान का। वो सूबा जो महरूमियों का शिकार है, जहां पहले ही हालात बहुत खराब हैं, पहले ही पाकिस्तान के जो चारों सूबों की दौड़ है उसमें सबसे पीछे रहने वाला सूबा जो है वो बलूचिस्तान है। वहां आज की तारीख तक, यानी कि 16 अप्रैल तक, वहां पर काबीना की तश्कील नहीं हो पाई। बलूचिस्तान काबीना की तश्कील 1.5 माह से ज्यादा अरसे से ताखीर का शिकार है। सरफराज बुगटी ने 2 मार्च को वजारत आला के मनसब का हलफ उठाया था। वजीर आला ने ईद की तातीलात के बाद पहले रोज काबीना की तश्कील का ऐलान किया था, ताहम काबीना की तश्कील के ऐलानात पर अमल दरामद ना हो सका। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों से मुतल्लिक फैसला नहीं हो सका। पार्टियों में शामिल आज़ाद उम्मीदवार भी वजारतों का तकाजा कर रहे हैं।
تو جب ہم مانگے تانگے کی حکومت بنائیں گے، ادھر کی اینٹ ادھر کا روڑا اٹھا کے دیوار بنائیں گے، تو پھر ان کی ڈیمانڈز تو آئیں گی، وہ صحیح ہو یا غلط وہ آپ کو ماننی تو پڑیں گی۔ اب اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بیٹھیں، سر جوڑیں۔ زرداری صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ اور رجانے کے بادشاہ بھی، پیسہ ہو یا عہدے ہوں یا وزارتیں ہوں، اس بندے سے بہتر کون سا گر ہے جس نے حلال حرام تو دیکھنا نہیں ہے، جو بنتا ہے موقع کی مناسبت سے کر دینا۔ اب سی ایم بلوچستان جو کہ ان کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے، ان کو چاہیے کہ وہ فون لگائیں آصف علی زرداری صاحب کو اور کہیں کہ میلارڈ بادشاہ سلامت، ان کو منائیں، دیکھیں ہماری کابینہ ہوتی کتنی ہے، 50-55 تو ٹوٹل رکن ہوتے ہیں، تو دیکھ لیں اس کی پرپوشن میں یہ نہ ہو کہ ساری کی ساری کابینہ جو اپوزیشن چھوڑ کر جتنی حکومت ہے وہ کابینہ تشکیل دے دی جائے۔ اور یہ بری بات بھی نہیں ہے، بلوچستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اچھی کابینہ کی، بڑی کابینہ کی، تاکہ وہ لوگوں تک جو ہے وہ ڈیلیور کچھ کر سکے۔ اس کے بعد جی اس اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وہ اہم موضوع کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو شرازہ بکھیرا گیا تھا، جو جبری طور پر لوگوں کو پی ٹی آئی چھڑائی گئی تھی، جنہوں نے سیاست سے توبہ کی تھی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کا نہیں، سیاست کا حصہ نہیں رہیں گے، عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ لوگ پچھتاوے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وہ جنہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی، وہ جنہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ عمران خان کے بغیر بھی یہ سیاست قائم رہے گی، اب ان میں سے پچھتاووں والوں کی لائن لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ سینکڑوں ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے مثال دی تھی، دیکھیں عمران اسماعیل، علی زیدی، کیا نام ہے ان کا، فاروق حبیب، عثمان ڈار، عمر ڈار، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ فواد چودھری کی بات تقریباً بن گئی تھی، اب آج انہوں نے آزاد فضا میں جب سانس لیا، جب ان کے کیس کی سماعت تھی، تو اس وقت انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ اس میڈیا سے گفتگو میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ میری سیاست کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، عمران خان جیسا کہیں گے کر لیں گے، ہمارے لیے فارم 47 پر جیتنا بہت آسان تھا، ہم نے مشکل راستہ خود چنا۔ موجودہ حالات میں ملک میں تلخیاں نہیں بڑھائی جا سکتی، جو میرے ساتھ ہوا ہے اس پر میں تلخ باتیں کر سکتا ہوں۔ عمران خان کو جیل میں رکھ کر بات چیت کا ماحول کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ عوام کی نبض پر عمران خان کا ہاتھ ہے، عمران خان کے سحر میں عوام مبتلا ہے۔ جب پاکستانی ہی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے تو باہر سے کس نے آنا ہے؟ جناب یہ وہی تھے جب استحکام پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو اس میں انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص ہے۔ میں ان کی سیاست کے اس طرح جو ہے خلاف تو نہیں ہوں، یہ بڑے بڑھ چڑھ کر عمران خان کا دفاع کرتے تھے اس وقت کی حکومت کے، جب یہ وزیر اطلاع تھے، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے، جس بھی عہدے پر تھے، انہوں نے عمران خان کا دفاع بہت اچھے طریقے سے کیا تھا اور حکومت کی صحیح ترجمانی کی تھی۔ اب جب مشکل وقت آیا تھا، یا تو آپ اس وقت کھڑے رہتے، آپ اڈیالہ جیل کے باہر جب گئے تھے محمود مولوی کے ساتھ، اسد عمر اور ڈاکٹر عامر کیانی کے ساتھ، اس وقت آپ شاہ محمود قریشی سے ملنے نہ جاتے، اسد عمر کو کنونس نہ کرتے کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس طرف ہم بھی چلیں، آپ بھی چلیں۔ آپ نے میڈیا سے گفتگو کر کے بہت غلط کیا تھا۔ اب کہا تو یہی جاتا ہے، دیر آئے درست آئے۔ اگر عمران خان سے آپ کی ملاقات جیل میں ہو گئی، عمران خان نے کو نرم گوشہ آپ کو دکھا دیا، تو عمران خان جانے، ان کی پارٹی جانے، آپ جانے، آپ کو وہ واپس لیتے ہیں تو یہ ایک اور دروازہ کھلے گا کہ پی ٹی آئی میں واپسی پریس کانفرنس والے کی بھی شروع ہو جائے گی۔ فواد چودھری صاحب نے جب عمران خان زمان پارک میں تھے، ان دنوں بہت کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے ان سے ملاقات ہو جائے، یہ وہاں جا کے باہر بیٹھے بھی تھے، لیکن عمران خان نے 2 دفعہ ان کو واپس بھجوا دیا تھا۔ عمران خان اس وقت ان سے نہیں ملے تھے، لیکن اب جب کہ یہ جیل کاٹ کے آ چکے ہیں تو عمران خان نے شاید یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ تم پارٹی میں واپس آ سکتے ہو۔ اسی وجہ سے جو پی ٹی آئی کا بیانیہ وہی بیانیہ فواد چودھری صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو میں کہا، اور اچھا کیا، اپنے فیوچر کا سارا فیصلہ عمران خان کو کرنے کا کہہ دیا کہ وہ چاہیں تو میں حاضر ہوں جیسے وہ کہیں گے۔ اب دوسرا شخص جو کراچی سے، جس نے کہا تھا نا مجھے یہاں گولی مار دیں تو میں پی ٹی آئی کو چھوڑوں گا، اس کے بغیر نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے اگلے ہی روز
انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی. وہ تھے جناب علی زیدی صاحب, فیڈرل کابینہ کا حصہ تھے, بڑے اہم رکن تھے. آج وہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں تھے. شو کے دوران پہلا سوال ہی کاشف عباسی صاحب نے انہوں نے کہا آپ تو یہ کہتے تھے, اس پر انہوں نے کھسیانی ہنسی تھی. انہوں نے کہا تھا ہم تو صرف استحکام پاکستان پارٹی جب بنی تھی وہاں دیکھنے گئے تھے کہ ہو کیا رہا ہے, صرف یہ دیکھنے گئے تھے, شامل ہونے تھوڑی گئے تھے. بس ایسے ہی گزرے تھے, کراچی سے ایسے ہی جہاز جا کے لاہور لینڈ کر دیا تھا. وہ جو ایئرپورٹ ہے وہاں سے یہ ایسے ہی کسی گاڑی میں بیٹھ کر پرل کانٹیننٹل ہوٹل پہنچ گئے تھے, اور ایسے ہی اسی حال میں موجود تھے جہاں پر یہ پارٹی تشکیل نو کی جا رہی تھی جس کی. اور جب میڈیا نے سوال کیا تھا میں ایسے ہی منہ چھپا کے بھاگ گیا تھا. اور بھائی کس کو الو بناتے ہیں, یہ قوم بہت آگے نکل چکی ہے. معافی مانگنی ہے تو معافی مانگنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے, مجھے واپس لے لیں. اب یہ کہتے کیا, عمران خان میرا لیڈر تھا, سارے پاکستان نے اس کی جماعت کو ووٹ دیا, وزیر اعظم کا عہدہ عمران خان کے لیے چھوٹا ہے, وہ اس سے بڑے. لانگ مارچ کا فیصلہ سب کا تھا, ہم حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے. 2018 میں ہمیں ہروا دیا تھا اور ہم نے ہروایا بھی اور جتوایا بھی. 2018 میں ہم نے بیلنس کیا, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں درون سندھ لیاقت جتوئی جیتے تھے 2018 میں جے ڈی اے کے بہت سے امیدوار. اس کے علاوہ عمران خان کے ہمیشہ کہا بات چیت کے ذریعے حل نکالیں, عمران خان سے بڑی مملکت خدا داد ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو میسج مجھے دیا گیا تھا اور کسی کو دیا جاتا وہ بھی برداشت نہیں کرتا اور پارٹی چھوڑ دیتا. بالکل صحیح, بہت سے لوگ تھے جنہوں نے خاموشی سے پارٹی چھوڑ دی تھی, جنہوں نے کوئی تقریر نہیں کی تھی, جو کسی بھی پلیٹ فارم دوسرے پر نظر نہیں آئے تھے. وہ پلیٹ فارم جو عمران خان کے خلاف کھڑا ہو, آپ اس پلیٹ فارم کا حصہ تھے جہاں یہ سارے پرندے قید کر کے ایک گھونسلے میں رکھے گئے تھے. اس گھونسلے میں آپ بھی موجود تھے, جس کی لاجک آپ نے کیا دی ہے. اب یہ کہتے ہیں آئی پی پی دیکھنے گیا تھا تو اسے جوائن نہیں کیا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ آئی پی پی کو جوائن کیا, اگر آئی پی پی جوائن کی ہوتی تو کوئی عہدہ لیا ہوتا. میں آئی پی پی میں نہیں ہوں اور پی ٹی آئی نے مجھے نکال دیا تھا. پی ٹی آئی نے میرے ممبرشپ ختم کر دی تھی. میں نے خود ہی کہا تھا سیاست سے کنارہ کش ہو گیا ہوں. پی ٹی آئی نے مجھے پارٹی سے نکال دیا تو ان کا شکر گزار ہوں. میں نے کہا تھا عمران خان بھی مجھے پارٹی سے نہیں نکال سکتے. میں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی عہدہ نہ دیں گے, پی ٹی آئی کا ووٹر تو ہوں. یہ بھی کہا تھا پی ٹی آئی کے لیے چوکیداری کا کام بھی کروں گا. گولی کھانے کا بیان میں نے دل سے دیا تھا, سیاست میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا تھا. ہر بڑی آرام دہ زندگی گزار رہا تھا. میں 1999 سے پارٹی میں تھا, سینٹر بن سکتا تھا. 2002 میں پارٹی میں رہتے ہوئے الیکشن لڑا, اپنی ذات کے لیے سیاست میں نہیں آیا. سیاست میں آنے کے بعد بہت کچھ کھویا. جیل میں رہتے ہوئے بہت کچھ برداشت کیا, سیاست میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آیا تھا. جیل میں مجھے پیغام پہنچایا گیا تھا, پتہ نہیں وہ تھریٹ تھا یا کچھ اور. اگر اس چیز کی ایکسرسائز ہو جاتی تو شاید خودکشی کر لیتا یا مجھے چھوڑ دیتے تو کسی کو گولی مار دیتا. اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ایک بیان دے کر گھر چلا جاتا ہوں. میں نے جیل سے بڑی مشکل سے عمران خان کو پیغام پہنچایا تھا. عمران خان کا مجھے پیغام آیا تھا آپ نے بیان دے کر غلطی کی. میں نے پہلے سے طے کر لیا تھا بیان دے کر علیحدہ ہو جاؤں گا. عمران خان مجھے نہ بھی کہتے, میں نے فیصلہ کر لیا تھا. عمران خان اس وقت جیل میں نہیں باہر آ گئے تھے. میں نے عمران خان سے کہا کچھ ایسی چیز ہونے جا رہی ہے جو برداشت نہیں کر سکتا. پارٹی کو جب چھوڑا میرے لیے خوشی کی بات نہیں تھی, تھریٹ تھا یا میسجنگ. اگر وہ ہو جاتا تو میں اپنے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا. اگر دوبارہ اس طرح کے حالات درپیش ہوں پھر بھی یہی فیصلہ کروں گا. مجھے اس معاملے کے حوالے سے کوئی پشیمانی نہیں ہے. میں نے عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. تو یہ تو وہ پچھتائے ہوئے پنچھی ہیں جو اب واپس اسی گھونسلے میں آنا چاہتے ہیں جہاں ان لوگوں کا بسیرا ہے جنہوں نے ہر مشکل میں ڈٹ کے کھڑے رہے, جو گھبرائے نہیں, جو جھکے نہیں, جو ٹوٹے نہیں, جنہوں نے جیلیں دیکھی, جن کے گھروں کا کیا کچھ نہیں ہوا, دیواریں ٹوٹی, پردہ گرا, چادر اور چار دیواری کا تقدس بمار ہوا, بزنس ختم ہو گئے, خواتین کے دوپٹے چھینے گئے, بچوں کی زندگیاں گئی, کیا کچھ نہیں ہوا. وہ ڈٹ کے کھڑے رہے. عمران خان کو ان کی طرف دیکھنا چاہیے یا آپ کی طرف دیکھنا چاہیے؟ ہر بندے کی اپنی کہانی ہے, ہر اپنی سٹوری ہے, اپنی اس کا ایکسپیرینس ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. یہ وہ جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ اب عمران خان کا فیصلہ ہے, وہ ان لوگوں کی سٹوریز کو وقت دیتے ہیں, ان کو اہمیت دیتے ہیں, یا آزمائے ہوں کو پھر آزمائے کا فیصلہ انہوں نے خود ہی کرنا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں ان پنچھیوں کے بعد اور کون سا پنچھی ہے جو دوبارہ اسی ڈال پر آ کے بیٹھنے کے لیے بے چین ہے جس ڈال کو وہ خود کاٹ کے گئے تھے. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ نے کے بعد